अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक रियासत का बादशाह रोज़ाना सुबह सुबह दरिया के किनारे सैर को जाता था। वहाँ जगह जगह मछेरे मछलियाँ पकड़ने के लिए दरिया में जाल फेंकते और मछलियाँ पकड़कर अपना रोज़गार कमाते। बादशाह रोज़ाना ये अमल देखता और गुज़र जाता। कोई मछेरा कम और कोई ज़्यादा मछलियाँ पकड़ता। एक मछेरा जो बहुत गरीब था, उसका जाल भी जगह जगह से फटा हुआ था और उसके जाल में मछलियाँ भी बहुत कम आती। वो सब्र शुक्र करके चला जाता। बादशाह का किसी को नहीं पता था कि ये बादशाह है, क्योंकि बादशाह सादा शाही लिबास में वहाँ आता, ना ही वो किसी शाही सवारी पर आता और ना ही कोई सिपाही साथ होते थे। यूं ही वक़्त गुज़रता रहा और दिन ब दिन वो गरीब मछेरा काफ़ी हद तक मायूस हो गया था। तो बादशाह ने एक दिन उस मछेरे से पूछा, क्या वजह है? तुम्हारे जाल में इतनी कम मछलियाँ क्यों आती हैं? मछेरे ने मायूसी के आलम में बादशाह को रूखा सा जवाब दिया, तुमको क्या मसला है? मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। तुम जाओ अपना काम करो। ये कहकर अपने जाल को मरम्मत करने लगा। तो बादशाह ने उस मछेरे को दोबारा से मुखातब हुआ और पूछा कि ज़्यादा मछलियाँ पकड़ने का कोई तरीका है? मछेरे ने बादशाह की बात की कोई अहमियत ही ना दी और अपने काम में लगा रहा। तब बादशाह ने मछेरे को कहा, मैं तुमको नया जाल लेकर दे सकता हूँ। जब मछेरे ने ये बात सुनी तो चौकन्ना होकर बादशाह की तरफ गौर से देखता हुआ बोला, इसके बदले मुझे क्या करना होगा? तो बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, इस तरह मैं तुम्हारा आधा हिस्सेदार बन जाऊंगा। तो मछेरा फौरन गुस्से से बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मेरे जाल में पहले ही मछलियां नहीं आती, ऊपर से तुम्हें कहां से आधा हिस्सा दूंगा? बामुश्किल 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। तो बादशाह ने बड़े इत्मीनान से मछेरे को कहा, एक मर्तबा तुम मेरे कहने पर अमल कर लो। तुमको समझ आए तो हिस्सेदारी कर लेना, ना समझ में आए तो ना सही। मछेरा थोड़ी देर सोच में पड़ गया और मन ही मन में फैसला लेने लगा कि क्या करूं। काफ़ी सोचने के बाद मछेरे ने हाँ कर दी और बादशाह को पाबंद किया, अगर हिस्सेदारी में तब दूंगा अगर जाल में ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाएंगी। बादशाह ने शर्त मंजूर कर ली। अब बादशाह ने मछेरे को कहा, मैं सिर्फ रस्सी पकड़ूंगा, जाल भी तुम डालोगे और खींचोगे भी तुम, क्योंकि मुझे ये सब करना नहीं आता। मछेरा इस बात पर राज़ी हो जाता है। तो मछेरे ने जाल दरिया में फेंका और रस्सी बादशाह ने पकड़ी। थोड़ी ही देर में जाल का वज़न ज़्यादा होने लगा। तो मछेरे ने जाल को दरिया से अपनी तरफ खींचा तो इतनी ज़्यादा मछलियाँ जाल में आ गईं। ये देखकर मछेरा बहुत हैरान हुआ और खुश भी हुआ। उसके जाल खींचने में बहुत ज़ोर लग रहा था, क्योंकि ज़िंदगी में आज तक इतनी बड़ी तादाद में उसने कभी मछलियाँ नहीं पकड़ी थीं। अब मछेरे ने हिस्सेदारी कबूल कर ली और बादशाह ने मछेरे को कहा, मैं अब आऊँ या ना आऊँ, तुम मेरे आधे हिस्से की रकम अपने पास अमानत के तौर पर संभाल के रखना। मैं जब भी आऊँगा तुमसे अपने हिस्से की रकम वसूल कर लूँगा। मछेरे ने बादशाह को पूरी तसल्ली दी
اور اب بادشاہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ مچھیرا روزانہ بے شمار مچھلیاں پکڑتا اور بازار میں فروخت کر کے بادشاہ کا آدھا حصہ حفاظت سے اپنے پاس جمع کرتا رہا۔ وہ دن گیا، بادشاہ کبھی واپس لوٹا ہی نہیں۔ اس بات کو کئی سال بیت گئے۔ اب مچھیرا بہت امیر آدمی بن چکا تھا۔ اس کے پاس کئی ملازم کام کرتے تھے۔ ایک دن اچانک آدھی رات کو مچھیرے کے دروازے پر ایک شخص نے دستک دی۔ رات کافی ہو چکی تھی، سب گہری نیند سو رہے تھے۔ دروازہ بار بار کھٹکھٹانے سے اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس شخص نے آہستہ سے اپنا نام بتایا اور مچھیرے کو ملنے کا کہا، تو آواز دینے والے ملازم نے کہا، مالک سو رہے ہیں، میں ان کو نہیں اٹھا سکتا۔ اس شخص کے بار بار اصرار کرنے پر ملازم نے دروازہ کھولا اور چراغ ہاتھ میں اٹھا کر جب اس کا حلیہ دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا اور بولا، یہ خیرات مانگنے کا کوئی وقت ہے؟ جاؤ، چلے جاؤ، صبح آنا۔ اتنے میں مچھیرا شور سن کر اٹھ بیٹھا اور دروازے پر کھڑے شخص سے مخاطب ہوا اور پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ اس شخص نے مچھیرے کو اپنا نام بتایا تو مچھیرا نہ پہچان سکا، تو اس شخص نے دریا والا مچھلی پکڑنے کا حوالہ دیا۔ مچھیرے نے اس شخص کو اندر کمرے میں بٹھا کر چراغ کی روشنی میں اس شخص کی پہچان کی، تو مچھیرا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ داڑھی بڑھی ہوئی ہے اور پھٹے ہوئے کپڑے۔ اس نے کہا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس وقت تو تم شاہی لباس میں آیا کرتے تھے اور اب یہ حالات؟ تو اس شخص نے مچھیرے کو کہا، کیا تم کو معلوم ہے اس وقت بادشاہ کا تخت الٹا دیا گیا ہے؟ وہ بولا، ہاں معلوم ہے۔ اس شخص نے مچھیرے کو بتایا، وہ بادشاہ میں ہی ہوں۔ میری حکومت میں چند غداروں نے مل کر مجھے بادشاہت سے ہٹا دیا اور میرے تخت پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب میں کافی دن سے چھپتے چھپاتے ہوئے تم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ مچھیرے نے بادشاہ کے نہانے کے لیے پانی کا انتظام کیا اور کھانا تیار کر کے کھلایا اور پھر کہا، آپ سو جائیں، صبح بات ہوگی۔ اگلے دن بادشاہ جب سو کے اٹھا تو مچھیرا بادشاہ کو ایک خفیہ کمرے میں لے گیا جہاں اس نے کئی سالوں کا آدھا حصہ جمع کیا ہوا تھا، جو کافی رقم بنتی تھی۔ بادشاہ کی سوچ سے بھی زیادہ رقم تھی۔ بادشاہ اتنی بڑی رقم دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے مچھیرے کو مخاطب ہو کر اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، آج سے میری اور تمہاری حصے داری ختم، اب جو کماؤ گے وہ تمہارا ہے۔ مچھیرے نے یہ بات سن کر بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا، یہ سب آپ کی وجہ سے مجھے ملا ہے، میری تو قسمت ہی خراب تھی، یہ سب آپ کی مہربانی ہے۔ اب بادشاہ نے اس رقم اور مچھیرے کی مدد سے اپنی فوج تیار کرنی شروع کر دی۔ دن رات کی محنت کے بعد بادشاہ نے کچھ پرانے وفادار فوجیوں اور ساتھیوں کو تیار کیا اور شاہی محل پر بھرپور حملہ کر دیا اور اپنی حکومت واپس حاصل کر لی۔ ادھر اب مچھیرے کو دن بدن نقصان ہونے لگا اور چند ہی مہینوں میں اس کا گھر بار سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو مچھیرے کی بیوی نے اس کو کہا، تم بادشاہ کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ مچھیرا بادشاہ کے دربار میں گیا اور تمام حالات سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے مچھیرے کی بات سن کر تمام شاہی نجومیوں کو بلایا
اور مچھیرے کی قسمت کا حال پوچھا تو نجومیوں نے کہا بادشاہ سلامت، مچھیرے کی 5 سال تک مزید قسمت خراب رہے گی۔ بادشاہ نے نجومیوں کی بات سن کر سپاہیوں کو حکم دیا اس مچھیرے کو جیل میں ڈال دو۔ یہ بات سن کر مچھیرے نے بادشاہ کے آگے فریاد کی اور رویا، میرے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے، یہ ظلم مت کرو۔ بادشاہ نے مچھیرے کی بیوی بچوں کو ماہانہ وظیفہ لگا دیا۔ مچھیرے کو جیل میں رسی بنانے کا کام دے دیا گیا۔ باقی قیدیوں کی رسی 1 روپیہ کلو بازار میں فروخت ہوتی اور مچھیرے کی 50 پیسے میں فروخت ہوتی۔ اسی طرح 5 سال گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ نے مچھیرے کی آمدن کے بارے میں پوچھا تو اب اس کی رسی کی قیمت باقی قیدیوں سے زیادہ ریٹ پر فروخت ہو رہی تھی۔ اب بادشاہ نے مچھیرے کو جیل سے رہا کیا اور اپنے پاس بلایا۔ مچھیرے نے بادشاہ کو گالیاں دینی شروع کر دی، جس پر بادشاہ نے اسے خاموشی کا حکم دیا ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ مچھیرے نے بادشاہ کو کہا میرے بیوی بچے اب تو مر گئے ہوں گے، میں زندہ رہ کے کیا کروں گا، مجھے بھی مار دو۔ اچانک اسے اپنے بچوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ مچھیرا بچوں کی طرف دوڑا، بیوی اور بچوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بچے کافی بڑے ہو گئے تھے، لباس سے خوشحال اور کسی شاہی گھرانے کے لگ رہے تھے۔ بادشاہ نے مچھیرے کو بلا کر کہا ان کو نہیں پتا کہ تم جیل میں ہو، ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ تم کو میں نے اپنا سفیر بنا کے کسی دوسرے ملک بھیج دیا ہے۔ مچھیرا یہ باتیں سن کر بادشاہ کے پیروں پر گر جاتا ہے اور رو رو کر معافی مانگتا ہے کہ میں نے آپ کو برا بھلا کہا۔ پھر بادشاہ نے بتایا تمہارا نجومی سے میں نے قسمت کا حال پوچھا تھا، پتہ چلا ابھی تمہارے برے دن چل رہے ہیں اور مزید کچھ سال رہیں گے، اس لیے تم کو جیل میں ڈال دیا اور تمہارے بیوی بچوں کو ماہوار وظیفہ لگا دیا۔ میں اگر تم کو کوئی بھی بڑی رقم دے بھی دیتا وہ بھی نقصان ہی ہونا تھا۔ اب مچھیرا بادشاہ کا شکریہ ادا کر کے جانے لگا تو بادشاہ نے اسے جیل میں جو پیسے کمائے تھے کافی بڑی رقم ساتھ میں دی اور کہا جاؤ اب تم کو نقصان نہیں ہوگا، کوئی اچھا سا کاروبار کر لو، اب تو تمہارے بچے بھی جوان ہو گئے ہیں، یہ بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس طرح مچھیرا اپنے بیوی بچوں کو لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ اب اس نے بازار میں دکان خرید کر اچھا سا کاروبار شروع کیا۔ تو دوستو یہ تھی ایک خوش قسمت اور ایک بد قسمت انسان کی سچی کہانی۔ نیت بھر مراد ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مچھیرے کی نیت کا پھل اسے بادشاہ کے روپ میں دیا۔ اگر آپ کا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو کسی ایسے شخص کو تلاش کرو جس کی قسمت اور نیت دونوں ٹھیک ہوں، اس کے ساتھ پارٹنرشپ کریں۔ ایسا شخص نہیں ملتا تو اپنے رب سے پارٹنرشپ کر لو۔ روزانہ 2 آدمیوں کو کھانا کھلا دیا کرو جیسے آپ کے گھر میں روز کھانا پکتا ہے، اس میں اگر آپ 2 روٹیوں کا اضافہ کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا اور اللہ پاک تمام مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ آمین۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، شیئر کریں اور لائک کریں اور اپنی رائے ضرور دیں کہ یہ کہانی کیسی تھی۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔